بعد بچوں کے انعامات ہوں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی اور عشاء کی نماز کے بعد سامعین کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تمام احباب کھانا کھائے بغیر نہ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله إن اشتكى عينه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ عزیز القدر مولانا امجد صاحب یہاں بیٹھے بٹھائے مجھے تصوف میں کراچی بھی دکھا دیا اور ساتھ ہی میں نے لاہور بھی دیکھ لیا اور تلاوت میرے یہ بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے برخوردار ہیں، لیکن میں حضرت کہتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا کہ حضرت حافظ القاری عبید اللہ صاحب نے جو تلاوت کی، یہ بچپن کے حاکم علی تھے۔ شاہی مسجد میں جب ان کے شب و روز لیل و نہار گزرے تو قاری عبید اللہ کے نام سے معروف ہوئے اور عرب کے اندر عربوں کو اور ان کے بچوں کو عبید اللہ بن کر اسم بامسمہ ہو کر جس خوبصورتی سے وہاں انہوں نے تدریس قرآن کریم کی خدمت انجام دی، وہ ان کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، مشائخ کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ بن گیا۔ میں دل و جان سے ان کی قدر کرتا ہوں، شروع سے ہی اللہ نے ان میں بچپن سے ہی صفات رکھی، اب شاید بچپن تک پہنچ چکے ہوں گے، اور میری طرف جب عزیزم حافظ القاری مولوی حذیفہ نور سلمہ نے رابطہ کیا اور مکرم قاری نور الحسن صاحب نے
जब राबता किया तो मुझे खुशी महसूस हुई, और ये जगह जब ली जा रही थी उस वक्त मेरे ज़िम्मे को काम लगा था, और बिहम्दिल्लाह वो काम हमने अंजाम दिया, और शुक्र है अल्लाह। इनके भाई जब मैंने मौलाना हाकिम अली साहब इनको जब देखा तो मुझे मक्का मुकर्रमा के रात और दिन, और खुसूसी तौर पर लिफ्ट जिसमें चढ़ रहे थे, और फिर उन्होंने सलाम जब कहा, और मुझे वो लम्हात भी याद आ गए। बाकी मौलाना अमजद साहब अभी कह रहे थे कि कराची में मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त और भाई हजरत मुफ्ती हनीफ साहब ने मेरे मुतालिक को नफीस का जुमला कहा। मैं समझता हूँ मेरे अंदर तो कोई ख़ास नफासत ऐसी नज़र नहीं आती, अलबत्ता नफीसुल हुसैनी शाह साहब से निस्बत ज़रूर है कि वो रिश्ता होने से पहले भी रिश्ता कायम था कि हजरत मेरे रिश्ता में चचा लगते थे, लेकिन फिर हजरत ने मेरे बच्चे, मेरे बेटे अजीज़ी अंसर महमूद शाह सल्लल्लाहु, इसको उन्होंने अपनी दामादी का शरफ दिया और दामादी के लिए कबूल कर लिया। वो निस्बतें हैं मेरे पास, खुद मेरे पास अपनी को खासियत नफीस वाली नहीं है। हज़रत मुफ्ती साहब ने ये बहुत करम फरमाया कि मुझ नाचीज़ को अच्छे अल्फाज से याद किया, और फिर जब मैं इनको क़ारी नूरुल हसन साहब और इनके ख़ानदान को देखता हूँ तो मुझे इनके हकीकी ताया मियाँ मोहम्मद याकूब डौला याद आते हैं, जो कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास थे, और फिर ज़िंदगी भर उनके बाद भी जुमा हमेशा जैसे कैसे भी होता, एक अच्छा भला एक काफिला लोहारी वाला से पहुँचता और जुमे में शामिल होता है। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे अपने अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत को निभाने वाला बनाया, और ये उसी का कर्म है, मेरे अंदर इसमें कोई कमाल नहीं है। क़ारी उबैदुल्लाह साहब ने जिस खूबसूरती से तिलावत की, ये अहले कुरान समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो उलूम और फ़नून हमारे उलमाए देवबंद को बख्शे हैं और कुरान करीम का मजाज बख्शा है, वो जब सुनते हैं तो रगो पे में उतरता है। और अजीज़म क़ारी साहब जब तिलावत फरमा रहे थे तो मुझे पर अल्लाह ने ये करम किया कि इनकी तिलावत हो गई और उसी से मुझे उन्वान मिल गया। तो मैंने कहा कि मुझे कुरान करीम खोल कर ये मेरे सामने रख दें ताकि मैं उसी उन्वान को लेकर मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। याददाश्त बहुत शुरू से मुतासिर है। एक दफ़ा क़ारी नूरुल हसन साहब की वालिदा मुहतरमा का इंतकाल हुआ, गालिबन वालिद साहब का, तब भी यहाँ एक छोटा सा मेरे साथ एक ज़हनी हादसा पेश आया कि मुझे भूल गया, और मैं किसी साहब को बार बार पूछ रहा था कि आपका क्या नाम है, मुझे अब याद कराया गया रास्ते में, और इसी से ही फिर एक ट्रेजिडी यानी मुतासिर हुआ मैं ज़हनी तौर पर, और उसका मुझ पर तबान बहुत असर रहा कि जिस घराने की अकीदतें हमारे साथ मुंसलिक थी, हम तो उनके पास ताज़ियत के लिए आए थे, मगर किसी फर्द को इस बात का एहसास न रहा। मेरी दुआएं हैं अल्लाह उस फर्द को और जितने भी हजरात यहाँ क़ारी नूरुल हसन साहब का ख़ानदान और इनके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, इनके भाई हैं, इनके भतीजे हैं,
اور ان کے بھانجے ہوں، جو بھی حضرات ان سے منسلک ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، اللہ کریم سب کو قرآن کا سچا خادم بنائے، مخلص قرآن کریم کے سچے خادم بنائے۔ تو یہ مکتب کا پروگرام تھا، بڑے ہی انتہائی اختصار میں میرا لحاظ رکھتے ہوئے میری عدالت کا، اس لیے قرآن کریم میں نے قاری صاحب کو کہا کھول لیں، مجھے بھول نہ جائے کہ کہاں سے انہوں نے پڑھا تھا۔ تو اس مکتب کے دو پھول ایسے تھے جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے خوشبو بکھیری، دو چراغ ایسے ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ روشنی آپ کو دی، اور قرآن کریم تو خود نور ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں کائنات کا خالق یہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ، سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ، قرآن نور ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے والے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، اس کی تعلیمات کے مطابق، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم کو ذکر کے طور پر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ ملکوں کے مالک، قرآن پڑھنے والے، ان کو تو کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھنے والوں کو میں اپنا ذاکر کہتا ہوں، اور قرآن جب ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو میں اس کو ذکر کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، جو لوگ قرآن کو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر سناتے ہیں، نیت باندھ کر اس کو پڑھتے ہیں، وقعودا، بیٹھتے ہیں تو تب بھی قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا وعلی جنوبہم، لیٹتے ہیں تو پہلو کے بل بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت عرصہ استاذ العلماء، استاذ القراء، شاطبی وقت حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی خدمت میں بارہا دفعہ اللہ تعالی نے شرف بخشا کہ آپ کا میں تلمذ حاصل کروں اور آپ سے کچھ سیکھوں، اور یہ والد صاحب ابا جی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی محبت، ان کا تعلق میرے کام آ جایا کرتا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہاں تشریف لاتے تو والد صاحب فرمایا کرتے، حضرت قاری صاحب آپ جماعت کرا لیں، ہم آپ مسافر ہیں، بعد میں پوری کر لیں گے۔ تو حضرت فرماتے انور شاہ کو بلاؤ، وہ تلاوت کرے گا، اس کی تلاوت مجھے اچھی لگتی ہے، اور میں عرض کرتا حضرت یہ آپ کے سکھانے سے آپ کو اچھی لگتی ہے، میرے اندر تو کوئی کمال نہیں۔ اور حضرت قاری سیف الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی بیت اللہ شریف کا سایہ جس طرف بھی ہوتا اسی طرف مجھے لے کر بیٹھ جاتے، اور پھر مجھے کہلواتے بھی اور مجھ سے سنتے بھی۔ ایسے اساتذہ جس گناہگار کو میسر آ جائیں، وہ اللہ کا شکر نہ کرے تو اور کیا کرے۔ احباب کرام، آئیے قرآن کریم کا تلفظ لینے والے جو اس کی لذت کو اس سے واقف ہیں، مگر ان کی ایک دو باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر قرآن کریم کی طرف، تلاوت کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، آپ کے شیخ اور میرے ابا جی کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، اور جو آپ کے شیخ تھے ان کا نام تھا حضرت اقدس۔
حضرت بالا، آپ کو حضرت بالا کے نام سے علماء میں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بالا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، آپ کے لیے مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے اپنے شیخ کے لیے زندگی کو وقف کر دیا، اور اپنی زندگی کو جب وقف کیا تو پھر آپ تو فنا فی الشیخ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک بہت بڑے راستے کھول دیے۔ ان شراح صدور جو اللہ کرتا ہے، اللہ نے آپ کو بھی شرح صدر عطا فرمایا۔ جو رمضان آپ کی زندگی میں آخری آیا، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا آخری جب رمضان آیا تو آپ کبھی روزہ رکھتے تو کبھی روزانہ روزہ رکھتے تو کبھی کھجور کا پھل نہیں ہوتا تھا، آم نہیں ملتی تھی مدینہ منورہ کی، تو اس کی گٹھلی کو پسوا کر رکھ لیتے، اس کی چٹکی منہ میں رکھ کر پانی پی لیتے، کہتے الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مدینہ منورہ کی کھجور کی گٹھلی سے مجھے افطار کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ مگر چونکہ رائے پوری خانقاہ کا ایک مزاج ہے، نظام تھا رمضان میں کہ افطاری اچھی طرح کرنے کے بعد، پیٹ بھر کر کھانے کے بعد توقف کر کے پھر نماز مغرب ادا ہوتی، اور نماز مغرب کے بعد پھر اعلان ہو جاتا کہ اوابین کے نوافل پڑھ کر جو حضرات آرام کرنا چاہیں وہ آرام کر لیں، جس وقت شیخ جاگیں گے اسی وقت عشاء کی اذان آئے گی۔ رات کو 11-12 بجے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی اپنے حجرہ مبارک سے باہر جب تشریف لاتے، بس دیکھتے ہی مؤذن اپنی ذمہ داری کے مطابق اذان کہتا، اور اس کے بعد پھر جماعت ہوتی، پھر تراویح ہوتی، اور سحری کا وقت ہو جاتا۔ بلا ناغہ یہ قیام اللیل کا ایک انداز تھا۔ حضرت کھانے کی بجائے بمشکل ایک چھوٹا پیالہ اور ایک آدھا پاپا جس کو رس کہتے ہیں، رس، وہ لے کر آپ فارغ ہو جاتے۔ سحری میں بھی بمشکل آپ چائے کی پیالی کے ساتھ کچھ لیتے، اور حضرت کمزور ہو رہے تھے دن بدن، اور حضرت خادم خاص جو خدام ہوتے ہیں جو اس درجے پر متمکن ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ خدام شیخ کے اپنے بیٹوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم و معرفت کا ایسا حصول کر دیتا ہے، ان کو حصول ہو جاتا ہے کہ دنیا انگشت بدنداں ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ شیخ کے اپنے بیٹے اپنے باپ کے خادم خاص سے فیض اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات سینے میں ہی۔ خدا کی قدرت، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹی تھی۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کی کمزوری کو دیکھ کر آپ کے جو خادم خاص تھے، جو بعد میں آپ کے جانشین بنے، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے ایک دفعہ عرض کی، حضرت آپ کچھ تناول کر لیا کریں، کچھ کھا لیا کریں، کمزوری ہو رہی ہے، عبادات میں بھی آپ رعایت نہیں کر رہے جو نفلی عبادات ہیں، اور آپ بڑے اہتمام سے تمام کام فرما رہے ہیں، بڑھاپا بھی ہے، پیرانہ سالی ہے۔ حضرت نے فرمایا، میاں مولوی عبد القادر، آپ کہتے ہو کہ کھا لیا کرو، میں کیا کروں؟ جب تم سب سو جاتے ہو میری زبان پر جنت کے اصلی کھانوں کے ذائقے اللہ جاری کر دے، میں کیسے کھاؤں؟ مجھے تو وہ لذت اور کچھ کھانے نہیں دے رہی۔ تو احباب کرام، ہم تو ان قراء اور علماء، ان کے خدام اور ان کے نام لیوا ہیں جن کی آخری زندگی کے اندر اللہ جنت کے کھانوں کی لذت جاری کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، چلو بات چھڑ گئی ہے، تو بابا یعقوب چونکہ ابا جی کا شاگرد تھا تو مرید تھا، مرید بھی شاگرد ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کافی سارا نسیان کا مسئلہ ہے، اور یہ کئی سالوں سے، جب سے میری وہ ہارٹ کی وجہ سے دوائیاں زیادہ کر دی گئی ہیں، وہ دوسری طرف نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔
تو خیر حضرت عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ جب شیخ کا آخری وقت آیا تو آپ کے شیخ نے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سر سے ایسے ٹوپی درمیان سے پکڑ کر ایسے اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا عبد القادر آگے ہو جاؤ. مولانا عبد القادر رائے پوری جو خادم خاص تھے اور اصل سرگودا کے علاقہ کے تھے، وہاں ہندوستان یو پی رائے پور میں دیوبند کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں وہ اپنے شیخ کے لیے تھے. ٹوپی اتار کر ان کے سر پر رکھ کر فرمایا عبد القادر اس ٹوپی کی لاج رکھا. حضرت کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد حضرت جب اپنی جگہ پر بیٹھنے لگے تو حضرت کے رشتہ داروں نے حسد کیا کہ حضرت کے اتنے بھانجے ہیں، حضرت کے نواسے ہیں اور بھی رشتہ دار ہیں، حضرت نے کسی خولی رشتہ دار کو نہیں دیا. حضرت رائے پوری رحمہ اللہ بڑے حضرت بالا، آپ راجپوت تھے، راؤ تھے، اور جو مولانا عبد القادر رائے پوری ہیں یہ آوان کے ملک تھے. وہ رائے پور کے رہنے والے اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ یہ ڈھوڈیاں جھاوریاں کے پاس سرگودا کے ضلع میں تھا، یہاں سے تشریف لے گئے. تو کہنے لگے یہ کس کو بنا دیا؟ ہمارے پوٹھے نے اس انداز سے باتیں کرنی شروع کر دی. حضرت کی اہلیہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری اہلیہ، انہوں نے اپنے نواسے کو بلایا جس کا نام عبد العزیز تھا. فرمایا عبد العزیز دونوں وقت کھانا گھر سے لے جا کر اپنے نانا کے جانشین عبد القادر رائے پوری کو پہنچا دیا تھا، اور اس کے کپڑے ندی کے کنارے اس کو کہو بیٹھ جائے. خانقاہ میں تو اس کو بیٹھنے نہیں دے رہے رشتہ دار، اس کو کہو ندی پر بیٹھ جائے، وہی ذکر کیا کرے، اسی ندی کے پانی سے نہایا کرے، اسی ندی کے پانی سے وہ پانی پیا کرے، اسی ندی کے پانی سے وہ وضو کیا کرے، اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر ذکر اللہ کیا کرے. آپ وہی بیٹھ کر ذکر کرنے لگ گئے. اور پھر گھر سے کھانا لے کر حضرت رحمت اللہ علیہ کا نواسا اپنے نانا کے مرید خاص کے لیے کھانا لے کر آتا، تو آپ کھانا کھاتے. لوگوں کا رجحان اسی طرف ہو گیا جس طرف حضرت کی ٹوپی کے وارث وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت کے جوتے اپنی ٹوپی سے مرشد کا نواسا خود جوتے صاف کیا کرتا تھا. یہ عبد العزیز پھر اس کو دارالعلوم دیوبند میں بھیجا، یہ پھر وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے اور پھر واپس آئے. پھر اپنے نانا کے خادم خاص اور اپنے نانا کے ٹوپی بردار اور اپنے نانا کے جانشین عبد القادر رائے پوری کے خادم خاص بن گئے، خدمت میں رہنے لگے. جب مولانا عبد القادر رائے پوری دنیا سے جانے لگے تو فرمایا عبد العزیز کو بلاؤ. پھر وہی عبد العزیز آئے جو مرشد کے نواسے تھے، اور پھر اپنے ٹوپی کو اٹھا کر ان کے سر پر رکھ کر کہا اسی گھر سے لی تھی، اسی گھر میں لوٹا دی ہے. میرا اللہ اس امانت کو قبول فرما لے اور اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. فرمایا عبد العزیز جس طرح آپ کے نانا نے مجھے کہا تھا ٹوپی کی لاج رکھنا، میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹوپی کی لاج رکھنا. کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ تاریخ میں نے کچھ بتا دی ہے. علماء دیوبند کے اس مربی اور محسن شفیق اور مرشد گھرانے کی کہ آج پوری روئے زمین پر حضرت رائے پوری کا فیض ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب ہیں تو حضرت رائے پوری کے، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث سہارنپوری تو حضرت رائے پوری کے خلیفہ ہیں. جس طرف بھی جائیں، مجاہدین میں جائیں، مدرسین میں جائیں، شیوخ میں جائیں، قراء میں جائیں، اکثریت حضرت رائے پوری کے خانوادہ سے فیض ان کو ملا، اور وہی جاری ہے آج پوری دنیا کے اندر. احباب کرام اپنے بڑوں کی عزت کرنا مت بھولیے. جو اپنی قوم کے بڑوں کی عزت کو بھول جاتی ہے، یاد رکھے وہ قوم بچتی نہیں، برباد ہوتی ہے. اور جس قوم نے اپنے قوم کے ہیروں کو اور اپنے قوم کے رہنماؤں کو اور اپنے قوم کے بڑوں کو یاد رکھا، اس قوم کو دنیا مٹانے والی مٹ جاتی ہے، لیکن وہ قوم کبھی نہیں مٹا کرتی کہ وہ اپنے محسنوں کو بھولتی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ احباب کرام آئیے ذرا. قاری صاحب نے تلاوت کی، لوہاری والا نے بڑے بڑے قراء پیدا کیے.
اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ میرے بہترین دوست اور بے تکلف بھائی قاری اللہ وسائے صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کو کہ اتنا اللہ نے ان کو قبول کیا کہ فیض جاری کیا، اور پھر لوہاری والے نے جہاں قاری عبید اللہ صاحب کو تیار کیا اور پیدا کیا، اسی لوہاری والا نے قاری حفیظ اللہ صاحب جیسے قراء کو بھی پیدا کیا، الحمدللہ۔ اور یہ مدرسہ بھی لوہاری والے ہی کی یہ ایک شاخ اور یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یدعون مع اللہ، وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا الہ آخر، دوسرے کسی معبود کو۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء کے اور مفسرین کے ہاں الہ کی بات کو کھولنا اور اس کو بیان کرنا، اس کو پڑھانا، اس کو سنانا، اس کو مسئلہ الہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے خطباء اپنی اکیڈمیوں میں اس کو پڑھایا کرتے تھے، جن میں مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمہ اللہ، وہ بہت شوق سے مسئلہ الہ بیان بھی کرتے تھے اور یہ کہہ کر سنایا بھی کرتے تھے۔ آئیے ذرا قرآن کریم کے اندر بھی الہ اور کلمہ یہاں لکھا ہوا ہے، سامنے کلمہ لکھا ہوا ہے، یقیناً لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا نہیں، یقین ہے کلمے کے اندر بھی تو الہی کا تذکرہ ہے۔ لا الہ، لا نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لا نہیں، الہ کوئی بھی الہ۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ جو حاجت روا بھی ہو، مشکل کشا بھی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک معطر، کہو سبحان اللہ۔ آپ کا مبارک پسینہ، اونچی بولو، معطر۔ آپ کا لباس معطر، آپ کا گھرانہ معطر۔ جس سواری پر بیٹھ کے وہ سواری بھی معطر۔ سبحان اللہ۔ میں کیا کیا بات سناؤں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے والے خوشبو سے ڈھونڈ لیتے تھے، چلتے جاتے تھے، جس طرف سے خوشبو ملتی جاتی تھی وہ چلتے جاتے تھے، آخر کار رسول اللہ کو پا لیتے تھے۔ اچھا یہاں ذمہ دار آپ وقت کا کیا ہے؟ اچھا اب کیا وقت ہے؟ 9 بج گئے؟ کہتے میں نے 9 بجے کا اعلان کیا ہوا تھا، تو میں فوری طور پر اس کی تعمیل کرتا ہوں، یہاں رکھیں اور اس بات کو تھوڑا سا پورا کریں۔ کوشش ہوتی جو مجھے وقت دیا جائے اس سے آدھا منٹ 1 منٹ پہلے اس کو پورا کروں، چونکہ مجھے وقت کا پہلے پتہ نہیں تھا، یہ بتانا بھول گئے، میں پوچھنا بھول گیا، میں نے تو اپنے نسیان کا پہلے بتا تو خیر جی۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تشریف فرما ہوتے تھے وہ سواری بھی معطر ہو جاتی۔ میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے خاص، گلا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام۔ اونچی بولو، حرام۔ اونچی کہہ دو، صبح کہہ دو۔ حرام۔ اس شہر میں چوری بہت چلتی ہے، میرا یہ جمعہ پڑا شہر میرا، میں تو باہر سے آ کر نہیں کر رہا، میں اپنے شہر کو جانتا ہوں، غیبت بہت ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ منافقت بھی ہوتی ہے، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ جھکتے بھی ہیں، اور وہی آدمی آپ کے خلاف غلیظ ترین قسم کا زہر پھیلا رہا ہوگا۔ یہ زندگی بھر کا میرا تجربہ ہے، 68 سال ہو گئے میری زندگی، 46 سال ہو گئے والد صاحب کے بعد اس کام کو کے ساتھ چلے۔ اللہ پورے شہر کو
میرے پورے شہر کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ گدھا حلال ہے یا حرام؟ طے ہو گیا۔ گدھے کا جھوٹا جس بالٹی میں منہ مار لے وہ پانی حرام حرام پانی بھی نہیں پینا۔ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ جس کا جھوٹا پانی بھی تمہارے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خود بھی گدھا ہے، اور اس کی آواز کو اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ لیکن گدھے رکھنے والوں، گدھوں پر بیٹھنے والوں اور گدھوں کو اپنی ریڑھیوں کے آگے لگا کر بار برداری کرنے والوں، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ کے اور میرے اور کائنات کے نبی نے گدھے پر سواری اس کا جھوٹا پانی وہ ناپاک ہے، گدھا خود ناپاک ہے۔ حضور نے اس پر سواری کی، وہ معطر کی بات کر رہا تھا۔ جب سواری سے اترے تو گدھے کو پسینہ آیا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ چلا تھا گرمی میں، آپ تشریف فرما تھے، پسینہ آ گیا نیچے۔ جبریل امین آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے آپ کی پوری امت کے لیے تیری وجہ سے پسینہ گدھے کا میں پاک قرار دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر بیٹھ کر جمعہ پڑھنے جاؤ، اس پر بیٹھ کر مسجد میں نماز ادا کرنے جاؤ، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ملنے جاؤ، اپنے بھائیوں کے گھروں میں جاؤ ملنے کے لیے، اپنے بڑوں کو سلام کرنے جاؤ، فرمایا گدھے پر قیامت تک جاؤ گے، گدھے کا پسینہ تمہیں لگ جائے وہ ناپاک نہیں، صرف اس کا پسینہ میں اللہ اس لیے پاک قرار دے رہا ہوں کہ اس پر پاک محمد نے سواری کی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، گدھے کا پسینہ حضور کے بیٹھنے کی وجہ سے پاک ہو گیا؟ ابو بکر تیری کس شان کا تذکرہ کرتا ہے، تو خود سواری بن گیا اور رسول اللہ کو کندھوں پر بٹھا کر تو غار ثور میں لے گیا۔ ابو بکر محبوب کی ہر سواری پاک ہے، گدھا ہے تو وہ بھی پاک ہے، براق ہے تو وہ بھی پاک ہے، ابو بکر ہے تو وہ بھی پاک ہے۔ ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر تاجدار ختم نبوت، زندہ باد مولانا سید انور شاہ صاحب بخاری، زندہ باد اور مولانا حذیفہ زندہ باد۔ تو احباب کرام، مجھے قاری عبید اللہ صاحب نے اپنا ایک حق استعمال کرتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تھوڑی سی الہ کی بات کو پورا کرو۔ الہ کیا معنی؟ معبود بولو الہ کا معنی معبود، اور معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، عبادت کی جائے۔ عبادت کس کی جائے گی؟ جو حاجت روا جو حاجت روا بھی ہو، مشکل کشا بھی ہو۔ اور عبادت کتنی قسم کی تین ہے؟ قسم کی، جزاکم اللہ۔ عبادت کتنی قسم کی ہے؟ تین قسم کی، زبان کی عبادت، بدن کی عبادت جسم کی، اور مال کی عبادت۔ تینوں عبادتیں الہ کے لیے ہیں۔ الہ کہتے ہی اس کو ہیں جو تینوں عبادتوں کا حقدار ہو اور اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ فرمایا والذین لا تدعون یدعون مع اللہ الہا آخر، جو کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، کسی اور کو مشکلات میں پکارتے نہیں ہیں، جو کسی اور کے نام پر چڑھاوے نہیں دیتے۔ فرمایا میں اللہ ان سے راضی۔ کہ آخر میں قاری صاحب نے غفور الرحیم پڑھا، غفور کا لفظ کہا، مدرسہ بھی فیض الغفور۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ نیک بن جائے وہ عبد الغفور۔ سب کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس غفور کے فیض کو بھی عام فرمائے اور حضرت عبد الغفور کے فیض کو بھی عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عبد الغفور بنائے۔ اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ میں نے کچھ ابھی جانا ہے، مریض آدمی ہوں، سفر ہے میرا،
اسی لیے رکا تھا. میں نے کہا چلو ہم بھی ایک حسن نور لے لیں. ماشاء اللہ. بارک اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن نور بھی دے اور حسن نور بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہمارے سب کے سر کے تاج فخر سعادت